औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्वीर प्रोग्राम नहजुल बलागा सदा इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 13 शव्वाल है, 4 मई और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाक़िस। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बेहतरीन कलाम नहजुल बलागा में अव्वल खुतबे से हमने इसको जो है वो शुरू किया। उसकी न सिर्फ असल मतन, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर भी आपकी खिदमत में पेश करते चलेंगे। और आज हम पहुंचे हैं खुतबे नंबर 51, खुतबा नंबर 51 पर, और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियत, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह, तक़ब्बलल्लाहु अमालकुम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाह क़िबला। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़ी तमीदी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम में जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, क्योंकि खुतबे नंबर 50 तक हमने पिछली नशिस्त में ख़त्म किया था। माह मुबारक रमज़ान से पहले जो है वो इस पर हमारा लास्ट प्रोग्राम हुआ था। खुतबा नंबर 50 कंप्लीट हुआ था। आज खुतबा नंबर 51, खुतबा नंबर 51 जो है वो शुरू करेंगे। इसमें जब जंग सिफ़ीन में माविया के लश्कर ने फरात के घाट पर कब्जा किया और मुस्लिमीन पर पानी बंद कर दिया, तो इमाम ने क्या फरमाया, क़िबला इस पे आप क्या कहेंगे? इसका असल मतन, इसकी तफसीर और तर्जुमा भी पेश फरमा दें। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद। हाज़रीन, नाज़रीन, जालिसीन, मुशारिकीन, मुश्तरकीन, मुशाहिदीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबके लिए बारगाह हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से दुआ गो हूँ, शहजादी आप सब पर करम खास फरमाएं। जैसा कि आप सब आगाह हैं कि ये तसलसल सदा इमाम अली यानी कलाम इमाम अली, पैगाम इमाम अली, नहज बलागा की शक्ल में एक बेहतरीन ज़ख़ीरा जो इंसान के पास है या पूरे जहान बशरियत के पास है, उस अज़ीम तरीन खिताबात और उस अज़ीम तरीन कलाम से मैं आप हज़रात की खिदमत में खुतबा नंबर 51 पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। और ये भी अर्ज करूँगा जवानों से कि अली इब्न अबी तालिब के कलाम को, उनके बयान को, उनके खिताब को आप ज़रूर पढ़ें। फिक्री इनकलाब आएगा, ज़हनी इनकलाब आएगा और आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि 1400 साल पहले अली इब्न अबी तालिब ने किस अंदाज में जहान बशरियत से कब, किस वक्त, कैसे, कहाँ, क्या गुफ्तगू फरमाई और क्या पैगामात दिए। ये खुतबा 51 जो है आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। मूसवी साहब ये जुमला मैं ज़ुद्दतन अर्ज कर रहा हूँ तमाम नाजरीन की खिदमत में और आपकी खिदमत में कि जब इब्न सुफियान मुआविया ने अपने लश्कर के साथ जंग सिफ़ीन में, यानी अभी अली इब्न अबी तालिब का लश्कर मैदान सिफ़ीन में नहीं पहुंचा था कि उससे कबल ही मुआविया ने 40,000 यानी इब्न सुफियान ने 40,000 का लश्कर फुरात पर भेजकर पानी पर कब्जा कर लिया। आप मिजाज का अंदाजा लगाएं कि अभी लश्कर अली मैदान सिफ़ीन में नहीं पहुंचा, पहुंचने से पहले अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लश्कर के पहुंचने से पहले 40,000 फौज को वहां पर बिठा दिया। इब्न सुफियान ने फरात पर, पानी पर, घाट पर, शवाती पर कब्जा कर लिया कि मुस्लिमीन पर पानी बंद कर दिया जाए, अली वालों पर पानी बंद कर दिया जाए। जब अली इब्न अबी तालिब का ये लश्कर, अली इब्न अबी तालिब का कारवां वहां पहुंचा सिफ़ीन के मैदान में, तो वहां पर देखा कि पानी की घाट पर या पानी के शाती पर या पानी के किनारे या फरात पर या घाट पर पहले से अब इब्न सुफियान का लश्कर
قبضہ کیے ہوئے ہے۔ خیر علی ابن ابی طالب کا جب وہاں پر لشکر پہنچا تو گھاٹ پر ابن سفیان کے لشکر کا قبضہ تھا، اور مسلمان چونکہ پانی سے تڑپنے لگے۔ علی ابن ابی طالب کا لشکر جب گھاٹ پر قبضہ ہے، 40,000 فوج بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ علی والوں پر پانی بند کر دیا جائے تاکہ پانی کی شدت سے تڑپ تڑپ کر علی ابن ابی طالب کا لشکر مر جائے۔ جب مولا نے دیکھا کہ لشکر شدت پیاس محسوس کر رہا ہے اور ابن سفیان پانی پر قبضہ کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اس وقت علی ابن ابی طالب نے بواسل کو مخاطب کیا، لشکر والوں کو، اپنے لشکر والوں کو مخاطب کیا۔ اس میں سے ساسا ابن سوحان کو، بہت بہت غور سے ناظرین سنیے گا، بہت امپورٹنٹ بات عرض کر رہا ہوں، ساسا ابن سوحان کو علی ابن ابی طالب نے ابن سفیان کے پاس بھیجا، اور بھیجنے کے بعد یہ کہا کہ پانی پر قبضہ مت کرو، گھاٹ سے بہرہ ہٹا لو، پانی تو سب کا حق ہے۔ مگر علی ابن ابی طالب کے بھیجے ہوئے نمائندہ ساسا ابن سوحان کی بات کو معاویہ ابن ابی سفیان نے تسلیم نہیں کیا، اور گھاٹ پر فوجوں کو بٹھا رکھا اور کسی کو ایک قطرہ پانی نہیں دیا۔ خیر جب یہ پیغام رسانی ہو گئی اور مولا کے اس چاہنے والے ساسا نے ابن سفیان تک پیغام پہنچا دیا، اور پھر بھی گھاٹ سے لشکر نہ ہٹا، تو علی ابن ابی طالب نے ایک مرتبہ اپنے بواسل لشکر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تلواریں نکال لو اور گھاٹ پر قبضہ کر لو، اور ان معاویہ کے لشکر والوں کو اور معاویہ کو گھاٹ سے کھدیڑ دو۔ جیسی ہی اجازت ملی علی ابن ابی طالب کی طرف سے، 40,000 لشکر کی طرف جب علی ابن ابی طالب کا لشکر بڑھا تو ابن سفیان کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور فرات کے کنارے سے وہ سب بھاگ گئے، اور فرات کو لشکر علی نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ سارا کا سارا 40,000 کا جو لشکر تھا ابن سفیان کا، وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب آپ مزاج کا اندازہ لگائیں کہ فرات پر قبضہ، پانی پر قبضہ، ابن سفیان کا نظریہ، ابن سفیان کا مزاج۔ یزید کا فرات پر قبضہ، یعنی ابن معاویہ فرات پر قبضہ کر رہا ہے کربلا میں، اور ابن سفیان فرات پر قبضہ کر رہا ہے سوریا میں، شام میں۔ آپ مزاج، امتزاج، فکر اور نہج کا اندازہ لگائیے۔ صحیح۔ علی ابن ابی طالب کے لشکر نے ان کو جب کھدیڑ دیا، اور اب علی ابن ابی طالب کے لشکر کا پانی پر فرات کے گھاٹ پر قبضہ ہو گیا، تو کچھ چاہنے والوں نے علی ابن ابی طالب سے کہا کہ مولا لشکر معاویہ نے ہمارے اوپر پانی بند کیا تھا، اور اب اس وقت گھاٹ پر قبضہ ہمارا ہے، تو ہم بھی ان کو پانی روک دیں، نہ دیں، تاکہ تڑپ تڑپ کے یہ مر جائیں پیاس کی شدت سے۔ مولا نے کہا نہیں، پانی انہیں دو، پانی انہیں پلاؤ، جتنا پانی چاہیں یہ لے جائیں، اور انہیں پانی دے دو، یعنی انہیں پلا کے مارو، پیاسا نہ مارو، ان کو پلا کے مارو۔ تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب کا جب قبضہ ہوا تو علی ابن ابی طالب نے اپنی خاندانی شرافت اور تہذیب اور اسلام اور نظام شریعت کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ قبضہ گھاٹ پر ہمارا ہو گیا، اور ہم نے پانی بند نہیں کیا۔ تو یہ اس وقت علی ابن ابی طالب نے خطبہ ارشاد فرمایا جب یہ صورتحال تھی وہاں پر۔ اس وقت مولا کائنات نے جب معاویہ کا لشکر علی سے لڑنے کے لیے، میں کہتا ہوں نہیں، علی سے نہیں، اسلام سے لڑنے کے لیے، حق سے لڑنے کے لیے، قرآن سے لڑنے کے لیے، آیات سے لڑنے کے لیے، آیت الکبریٰ سے لڑنے کے لیے، نور کائنات سے لڑنے کے لیے، جلال کائنات سے لڑنے کے لیے، نصیر و ناصر کائنات سے لڑنے کے لیے، مولائے کائنات سے لڑنے کے لیے لشکر ابن سفیان آگے بڑھا۔ اس وقت مولا نے یہ خطبہ ارشاد، ایک ایک لفظ پر موسوی صاحب اور جہان بشریت جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اور جہاں جہاں تک امت مسلمہ اس کلام کو، اس بیان کو سن رہی ہے، یہ کلام علی ابن ابی طالب کا ہے، یہ مولائے کائنات کا ہے، ان کا کلام ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ غور کیجئے گا، قد استطعموکم القتال، اللہ اکبر،
قد استطعموکم القتال فاقروا علی مذلۃ او تاخیر محلۃ، مولا فرماتے ہیں وہ تم سے جنگ کے لقمے طلب کرتے ہیں. واٹ ڈز اٹ مین؟ یعنی وہ جنگ پر آمادہ ہے. لشکر ابن سفیان جنگ پر آمادہ ہے. سفیان نے رسول اللہ سے جنگ کی، ابن سفیان نے علی سے جنگ کی، ابن معاویہ نے حسین ابن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ کی. مولا فرماتے ہیں قد استطعموکم القتال، وہ تم سے جنگ کے لقمے طلب کرتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو جائے. اس کے بعد مولا نے کہا فَأَقِرُّوا عَلَى مَذَلَّةٍ أَوْ تَأْخِيرِ مَحَلَّةٍ، تو اب یا تو تم ذلت اور اپنے مقام کی پستی و حقارت پر سر تسلیم خم کر دو، یا تلواروں کی پیاس خون سے بجھا کر اپنی پیاس پانی سے بجھاؤ. کیا جملہ علی ابن ابی طالب کا. یعنی مولا نے کہا کہ یہ اہل شام، یہ لشکر معاویہ تم سے جنگ طلبی کر رہا ہے، لقمے دے رہا جنگ کے لیے. اب تمہارے پاس یہی راستہ ہے کہ یا تو پستی اور ذلت کے ساتھ سر تسلیم خم کر دو، یا اپنے تلواروں کی پیاس خون سے بجھاؤ. اللہ اکبر، اور اپنی پیاس پانی سے بجھاؤ. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں او رب السیوف من الدماء تروى من الماء. اب اس کے بعد آگے بڑھ کے کہتے ہیں فالموت فی حیاتکم مقہورین. یہ ویری امپورٹنٹ جملہ ہے، حیات من الذلہ، یعنی یہ فقرہ، یہ جملہ تفسیر کر رہا ہے حیات من الذلہ کی. فالموت فی حیاتکم مقہورین، مولا فرماتے تمہارا ان سے دب جانا، ڈر جانا جیتے جی موت ہے. تمہارا ڈر جانا، دب جانا جیتے جی موت ہے. والحیات فی موتکم قاہر، والحیات فی موتکم، اور مر کر اگر زندہ رہنا چاہتے ہو اور غالب آ کر مرنا بھی جینے کے برابر ہے. یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جیتے رہو تو غالب آ کے جیو، ڈر کے نہیں. اب آگے بڑھ کے مولا نے کہا اللہ وَإِنَّ مَعْوِيَةَ قَادَ لُمَةً، آگاہ ہو جاؤ. کیا مولا فرماتے ہیں معاویہ گم کردہ راہ سرفروں کا ایک چھوٹا سا جتھا لیے پھرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علی بن ابی طالب کہتے ہیں الا وَإِنَّ مَعْوِيَةَ قَادَ لُمَةً مِنَ الْغُوَاةِ، آگاہ ہو جاؤ اے دنیا والو، بیدار ہو جاؤ. کیا مولا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مولا فرماتے ہیں یہ معاویہ گم کردہ راہ ہے. یعنی what does it mean؟ جسے خود راستہ نہیں پتا، he doesn't know the right way، اسے خود حقیقت اور حق نہیں پتا، گم. مولا فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا سرفروں کا جتھا لیے پھرتا ہے. اس کے بعد آگے بڑھ کے کہتے ہیں وَعَمَسَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرَ، اور اتنا ہوشیار ہے کہ اس جتھے کو، ان افراد کو، اپنے لوگوں کو صحیح باتیں نہیں بتاتا، صحیح خبر نہیں دیتا، صحیح واقعات کی آگاہی نہیں کرتا. یعنی ان کو چڑھا کے استعمال کرتا ہے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، علی کے خلاف. حتی جعلوا نحورہم اغراض المنیۃ، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سینوں کو موت کے تیروں کا ہدف بنا لیا ہے. یعنی معاویہ ابن ابی سفیان لوگوں کو صحیح معنوں میں خبر نہیں کرتا اور ان کو بس استعمال کرتا ہے. اگر صحیح معنوں میں لوگوں کو بتائے، خبر دے، واقعات صحیح معنوں میں بتائے، تو ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ اس دلدل ضلالت اور گمراہی سے نکل کر حق کے راستے پر آ جائیں. مگر یہ گمراہ فرد، سرکردہ جو اپنے راستے سے بھٹک چکا ہے، یہ سرفروں کے جتھے کو لیے پھرتا ہے. جی پھرتا ہے. خطبہ نمبر 52 کے اندر مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دنیا کے متعلق جہان بشر کو ہوشیار کیا ہے. اس کا تھوڑا سا متن بھی پیش کر دیں، تفسیر اور ترجمہ بھی. ناظرین اور تمام سامعین، میں اس خطبے کے بیان سے پہلے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ عشق علی میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اس خطبے کو، خطبہ نمبر 52 ہے، مولا کائنات کا ویری امپورٹنٹ خطبہ ہے. خصوصی طور پر خطبہ بھی، ذاکرین بھی، ناظرین بھی، شعراء بھی
اور جوانان بھی اس خطبے کو ضرور پڑھیں، خدا کی قسم زندگی آپ کی بدل جائے گی۔ یہ خطبہ ایک ایکسائٹمنٹ پیدا کرتا ہے، یہ خطبہ خدا سے قریب کر دے گا، یہ خطبہ دنیا سے آپ کو ہٹا کر دین اور خدا سے قریب تر کر دے گا۔ مولا فرماتے ہیں الا ان الدنیا کا تسرمت، آگاہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، دنیا اپنا دامن سمیٹ رہی ہے۔ اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ یہ دولت، یہ شہرت، یہ خزائن، یہ خزانے، یہ بیوت، یہ مکان، یہ دولت کے پیچھے بھاگنا، یہ دنیا کے پیچھے بھاگنا، مولا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، جاگ جاؤ۔ کیا مولا؟ دنیا اپنا دامن سمیٹ رہی ہے۔ جس دنیا سے تم لو لگائے ہوئے ہو، جس دنیا میں تم مستقر رہنا چاہتے ہو، جس میں استقرار چاہتے ہو، جس میں استقلال چاہتے ہو، اس میں نہ استقرار ہے نہ اس میں استقلال ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا خود دامن سمیٹ رہی ہے اور تم اس دنیا میں ڈوبے ہو جس کی زندگی بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَأَذَنَتْ بِإِنْقِضَاءِ، اور اس نے اپنے رخصت ہونے کا اعلان کر دیا۔ جاگ جاؤ جہان بشریت، دنیا نے رخصت ہونے کا اعلان کر دیا اور تم اس دنیا میں خود کو ڈبوئے ہوئے ہو۔ بیدار ہو جاؤ۔ وَتَنَكَّرَ مَعْرُوفُهَا، ارے یہ عجیب سی دنیا ہے، اس کی جانی پہچانی ہوئی چیزیں اجنبی ہو گئی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس دنیا میں منکر معروف کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ منکر کو معروف، یعنی جو چیزیں خراب تھیں، مبغوض عند اللہ تھیں، منکرات میں تھیں، ان کو معروف یعنی نیک، یعنی دنیا عجیب سی شکل کی طرف جا رہی ہے جہاں برائی کو اچھائی کا نام دیا جا رہا ہے اور اچھائی کو برائی کا نام دیا جا رہا ہے۔ بیدار ہو جاؤ۔ وات برت حزاں، اور وہ تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اب آپ بتائیں مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ علی بن ابی طالب کو کتنی محبت ہے تمام لوگوں سے، مخلوق کائنات سے کتنی محبت ہے، تبھی تو مولا کائنات کریں الرٹ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ۔ دنیا اپنے دامن کو سمیٹ رہی ہے، جس دنیا میں تم گزار رہے ہو نا، تمام نعمتوں کے باوجود حل من مزید، حل من مزید، شکر کرو ہر وقت، سانسوں پہ شکر کرو، نعمتوں پہ شکر کرو، ایک گھر اس پہ شکر کرو، 10 گھر اس پہ شکر کرو، آل ٹائم ہر وقت خدا کا شکر کرو اور اپنے آپ کو ریڈی رکھو۔ مولا فرماتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ رہی دنیا اور تم کہاں کھوئے ہوئے ہو۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فَهِيَ تَحْفِظُ بِالْفَنَاءِ سُكَّانَهَا، اور اپنے رہنے والوں کو فنا کی طرف بڑھا رہی ہے۔ یہ دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں، اپنے رہنے والوں کو یہ دنیا فنا کی طرف بڑھا رہی ہے۔ برتھ ڈے منانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچئے کہ 1 سال آپ کی زندگی کا کم ہو گیا، آپ فنا کی طرف جا رہے ہیں، آپ ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں، آپ قبر کے قریب ہو رہے ہیں، آپ موت کی آغوش میں جا رہے ہیں، زندگی کا 1 سال آپ کا کم ہو گیا۔ خوشی کس بات کی ہے؟ کس بات کی خوشی ہے؟ عجیب ہے یہ دنیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے رہنے والوں کو فنا کی طرف بڑھا رہی ہے۔ اب بھی اگر کوئی بیدار نہ ہوا مولا کے کلام کو سننے کے بعد، ابھی بھی انسان گناہ میں لپٹا ہوا ہے، مولا فرماتے ہیں یہ دنیا اپنے رہنے والوں کو فنا کی طرف لے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتَحْدُو بِالْمَوْتِ جِيرَانَهَا، اور اپنے پڑوس میں بسنے والوں کو موت کی طرف ڈھکیل رہی ہے یہ دنیا۔ جو بھی دنیا کے قریب ہے، جو بھی دنیا کا نیبر ہے، جو بھی دنیا میں رہتا ہے، یہ دنیا اسے موت کی طرف ڈھکیل رہی ہے۔ We all have to departure. Nobody can stay here. سب کو جانا ہے، سب کو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ ابھی آپ اس وقت مینچسٹر میں رہ رہے ہیں، آپ 100 ایئرز اگو دیکھیں تو کتنے بیوت ہیں آپ کو، یہ گھر میں فلاں رہنے والے تھے چلے گئے، اس گھر کے فلاں چلے گئے، ان کے والد صاحب چلے گئے، ان کے دادا چلے گئے، ان کے فلاں چلے گئے۔ What does it mean؟ کتنے سکان ہیں، کتنے رہنے والے ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہی تو مولا کریں جاگو جاگو،
میں اسی لیے تو بار بار کہتا ہوں نہج بلاغہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. علی نے جگایا ہے جہان بشریت کو، تمام موضوع پر گفتگو کی ہے. مولا فرماتے ہیں جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، یہ دنیا اپنے پڑوس میں بسنے والوں کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہی ہے. اس کے بعد آگے بڑھ کے کہا وقد امر منها ما كان حلوبا، اس دنیا میں جو چیز میٹھی تھی وہ کڑوی ہو گئی ہیں. جو چیزیں اس دنیا میں میٹھی تھیں وہ کڑوی ہو گئیں. امر منها ما كان حلوبا، جو چیزیں حلو تھیں میٹھی تھیں وہ کڑوی ہو گئیں. وقدر منها ما كان صفوا، اور جو چیز صاف و شفاف تھی، یا وہ لمحے جو صاف و شفاف تھی، یا وہ چیزیں جو صاف و شفاف، سب کے سب مقدر ہو گئے. اب اس میں شفافیت نہیں رہ گئی ہے. فلم یبق من الا سملۃ کسملۃ الادوات، بہت امپورٹنٹ جملہ. دنیا سے بس اتنا ہی باقی رہ گیا ہے، یا اس دنیا میں بس اتنا ہی باقی رہ گیا ہے جتنا برتن میں تھوڑا سا بچا ہوا پانی. اللہ جب انسان پانی پیتا ہے گلاس میں، پورا پانی پی لیتا ہے، اس کے بعد بچتا کتنا ہے؟ قطرہ بھی شاید نہ ہو، قطرے سے بھی کم، یا ایک قطرہ. مولا فرماتے ہیں کہ اتنا ہی اس دنیا میں باقی رہ گیا ہے جتنا بچا ہوا پانی جو برتن میں ہوتا ہے پینے کے بعد. یا نپا تلا ہوا جرعہ آب، اللہ اکبر، او جرعتن کا جرعت مقلتی، یا نپا تلا اگر ہے بھی نا اس دنیا میں تو بہت نپا تلا ہے نا، بہت مختصر ہے. کیوں اپنے آپ کو دنیا میں ڈبو دیا؟ دنیا کی خاطر تو انسان ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے، دنیا کی خاطر ایک دوسرے سے جنگ کر رہا ہے، دنیا ہی کی خاطر ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، دنیا کی خاطر انسان غیبت کر رہا ہے، دنیا ہی کی خاطر نفرت کر رہا ہے. مولا فرماتے بہت مختصر سا بچا کچا اس میں رہ گیا ہے. لو تمزہ الثدیان لم ینقا، اتنا بچا ہے صرف کہ اگر پیاسا اسے پیے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی. اللہ اکبر، اگر پیاسا اسے پیے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی. کس کی پیاس بجھی آج تک؟ اب تک جو دنیا سے بیدار ہوں بھائی، ہم لوگ جی رہے ہیں، آدھی عمر جی چکے ہیں، بچے کچھ سال بچے ہیں، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بچے کچھ سال ہم تقرب الہی میں گزار لیں، نیک کاموں میں گزار لیں، خدمت خلق میں گزار لیں، عبادت خالق میں گزار لیں، کسی کو ہرٹ نہ کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں، جب اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں جانا ہے. اور مولا بار بار بیدار کر رہے ہیں کہ یہ دنیا تمہیں موت کے منہ میں ڈھکیل رہی ہے، اور یہ سمجھتے ہو زندگی کی طرف جا رہے ہیں. کون زندگی کی طرف جا رہا ہے؟ کون ہے اس دنیا میں جو یہ کہہ دے کہ میں زندگی کی طرف بڑھ رہا ہوں؟ نہیں، ہر شخص موت کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر فرد موت کی طرف بڑھا ہے. ایک بچہ بھی اگر ماں کی آغوش میں ہے تو وہ اگر جوان ہو رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، تو ایک طرف موت کی آغوش میں جا رہا ہے، یعنی موت سے قریب تر ہو رہا ہے، موت سے بالکل قریب تر ہو رہا ہے. ماں یہ سمجھ رہی میرا بچہ میری آغوش میں بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا. جوان تو ہو جائے گا، مگر جیسے جیسے اس کی زندگی کے آگے بڑھے گی وہ موت کے قریب جا رہا، موت کے قریب جا رہا ہے. یہی مولا بیدار کرنا چاہ رہے ہیں. خدا کی قسم ایک جملہ مولا کا بہت اہم ہے. اب جو جملہ ہے میں چاہوں گا اسے سب یاد کر لیں. اب یہاں مولا نے حکم دیا ہے، فرماتے ہیں فَاسْمِعُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے خدا کے بندوں، جی مولا، اے خدا کے بندوں، جی مولا، فَاسْمِعُوا عِبَادَ اللَّهِ الرَّحِيلَ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ، اے خدا کے بندوں، اس دنیا سے، اس دور دنیا سے اپنے آپ کو بالکل تیار کر لو. کون سی دنیا سے؟ جس کے لیے مولا فرماتے ہیں المقدور علی اہلھا الزوال. مولا فرماتے ہیں بندگان خدا اس دنیا سے کہ جس کے رہنے والوں کے لیے زوال امر مسلم ہے، نکلنے کی تیاری کر لو، نکلنے کی تیاری کر لو، اس دنیا سے نکلنے کی، جانے کی تیاری کر لو. اللہ اکبر. مولا کہہ رہے ہیں، علی کائنات کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں، معصوم کہہ رہے ہیں، اس دنیا سے نکلنے کی تیاری کر لو کہ جس میں زوال امر مسلم ہے.
فوراً اپنے آپ کو ریڈی کر لو. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَلَا يَغْلِبَنَّكُمْ فِيهَا الْعَمَلُ وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ. کہیں ایسا نہ ہو کہ آرزویں تم پر غالب آ جائیں. صحیح. کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ آرزویں تو غالب آ رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آرزویں تم پر غالب آ جائیں اور اس چند روزہ زندگی کی مدت کو دراز سمجھ بیٹھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آرزویں، خواہشیں، ڈیزائر تم پر غالب آ جائیں اور اس چند روزہ زندگی کی مدت کو تم طویل سمجھ بیٹھو. یہی تو رہا ہے. آرزوؤں کا غلبہ، ہومن ڈیزائر کا غلبہ، خواہشوں کا، اچھاؤں کا، ہومن ڈیزائر کا غلبہ اتنا آ گیا کہ 70-80 سال بھی عمر ہونے کے باوجود بھی وہ سمجھتے ہمیں جانا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہمیں رہنا ہے. یہی تو مولا کہنا چاہتے ہیں. اب آج ہم اگر یہ کہتے ہیں ہم علی سے عشق کرتے ہیں، اے علی والوں، اے مولا کے چاہنے والوں، اگر علی سے عشق ہے، مولا سے محبت ہے، تو مولا کی اس پیغام کو، امپورٹنٹ پیغام کو خدا کی قسم اگر غور سے سن لو گے تو تم موت کو بالکل یاد کر کے اس کی تیاری کر لو گے جانے کے لیے. یعنی بیفور ٹریولنگ، سفر سے پہلے جیسے انسان رخت سفر باندھتا ہے، سامان سفر تیار کرتا ہے اور خود کو ریڈی کرتا ہے، تو اگر اس کلام کو غور سے پڑھ لو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سامان سفر تیار کرو گے. اور اس دنیا سے جو سب کو دھوکہ دیتی ہے، سب کو دنیا دھوکہ دیتی ہے، تم بھی اپنے آپ کو بیدار کر کے تیاری کرو جانے کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی اسی خطبے کے اندر مولا نے ایک جگہ پر اونٹنی اور کبوتر کی طرح نالا و فریاد کرنے کا ذکر کیا ہے قبلہ، اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مولا اس میں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جزاکم اللہ. دیکھیں ما سبق میں نے جو ابھی مولا کا کلام پیش کیا اس کا ایک زبدہ یہ پیش کر دوں کہ مولا اپنے اس خطبے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیدار ہو جاؤ، اس سجی دھجی دنیا کے پیچھے مت بھاگو، ہر وقت الرٹ رہو، ہر وقت بیدار رہو، اپنے آپ کو جگا کے رکھو، جاگ جاؤ اگر سو رہے ہو. اب اس کے بعد آگے مولا نے قسم کھائی ہے، کہتے ہیں فواللہ لو حننتم حنین واللہ العجال ودعوتم بحدیل الحمام. مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر تم اونٹنیوں کی طرح، کون سی اونٹنیاں مولا؟ ان اونٹنیوں کی طرح جو اپنے بچوں کو کھو چکی ہو، اور ان کبوتروں کی طرح نالو فریاد کرو جو اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے ہوں، اور ان گوشہ نشین راہبوں کی طرح چیخو چلا. آگے بڑھ کے کہا ہوا جار تم جورا متبتل الرحبان، کہا کہ اگر تم ان اونٹنیوں کی طرح چیخو چلاؤ جو اپنے بچوں کو کھو چکی ہوں، یا ان کبوتروں کی طرح نالا و فریاد و فغان کرو جو اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے ہوں. جب کبوتر اپنے ساتھیوں سے الگ ہو جاتے ہیں تو نالا و فریاد و فغان کرتے ہیں. اونٹنیاں جب اپنے بچوں سے جدا ہو جاتی ہیں تو چیختی اور چلاتی ہیں. اور یا مولا فرماتے ہیں ان گوشہ نشین راہبوں کی طرح چیخو چلا. وہ راہب جو گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور جنگلات میں چلے جاتے ہیں، ان راہبوں کی طرح چیخو چلاؤ جو گھر کو چھوڑ چکے ہوں. تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ مولا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب کہہ دیا کہ دنیا تمہیں موت کی طرف لے جا رہی تو بیدار کیوں نہیں ہو رہے؟ آگے بڑھ کے مولا فرماتے ہیں وَخَرَجْتُمْ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. ارے نکلو. یہاں ظاہر ہے کہ مولا نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ نکلو، اللہ کی طرف جاؤ، بڑھو اللہ کی طرف، آگے بڑھو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف جاؤ. من الاموال، چھوڑ دو مال کو، والاولاد، اموال اور اولاد کے چکر میں زیادہ مت پڑو. اولاد کے لیے یہ جمع کر لیں، بچوں کے لیے یہ جمع کر لیں، ان کے لیے یہ کر لیں، سب جمع کر لو بچوں کے لیے، لیکن حساب کس کو دینا پڑے گا؟ باپ کو. حساب صحیح. دینا پڑے گا جمع کرنے والے کو. قبر میں سختیاں، زحمتیں، سوال و جواب کون جھیلے گا؟ جمع کرنے والا. مولا فرماتے ہیں خرجت من اللہ من الاموال والاولاد، نکلو مال اور اولاد سے بھی اپنا ہاتھ اٹھا لو. کہاں جائے مولا؟ پھر خدا کی طرف جاؤ. اور کہاں جاؤ گے؟ خدا کی طرف، خدا کی طرف، بارگاہ
الہی کی طرف تقرب الہی حاصل کرو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں الالتماس القرب الیہ فی ارتفاع درجۃ عندہ. ایسے نکل جاؤ، مال و دولت اور اولاد کو چھوڑ دو. موسی صاحب غور فرما رہے ہیں آپ؟ بالکل ایسے. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں کہ نکلو، مال دولت اولاد عشیرہ عشائر قبائل چھوڑو سب، اور نکلو خدا کے قریب اور درجے بلندی کو پالو. یعنی جب تم کو چھوڑو گے، خدا کی طرف بڑھو گے، تو درجے بلند پالو گے، وہاں آگے بڑھو. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فی ارتفاع درجۃ عندہ، اس کے بعد او غفران سیئۃ احصتھا کتبو. نکلو خدا کی جانب. کس لیے؟ کون گناہوں کو معاف ہونے کے ساتھ ساتھ جو صحیفہ اعمال میں درج ہیں، اور کرامن کاتبین کو یاد ہے. اللہ اللہ اکبر. غفران سیئۃ احصتھا کتبو او حفظتھا رسلو. رسولوں سے مراد یہاں پر مولا نے لیا کرامن کاتبین، یعنی وہ افراد، وہ کرامن کاتبین جو آپ کے دوش پر بیٹھے ہوئے آپ کے ایکٹیویٹیز کو، آپ کے اعمال کو، آپ کے ایکشن کو، آپ کی سوچ کو لکھتے ہیں. سوچ کو بھی لکھتے ہیں، جن کو یاد ہے کہ آپ نے کیا کیا، فلاں کی غیبت کی، فلاں کو ہرٹ کیا، فلاں کو ستایا ہے، فلاں کی انسلٹ کیا ہے، فلاں کے خلاف سازش کیا ہے. یہ کرامن کاتبین کو مولا کہتے ہیں سب یاد ہے، یاد ہے. اور صحیفہ اعمال ان کے پاس ہے، اس میں بھی لکھے ہوئے یہ، اور ان کو یاد بھی ہے. تو ریکارڈ ہے آپ کے عمل کا، ایکشن کا ہے. جہان بشریت، اے میرے جوانوں، اے میرے بچوں، مولا فرماتے ہیں، علی فرماتے ہیں، امیر کائنات فرماتے ہیں، ایک تو ریکارڈ آپ کی کتاب ہے، کتاب حیات ہے، صحیفہ حیات ہے، جس میں فرشتے لکھتے ہیں آپ کی ایکٹیویٹیز کو، آپ کے ایکشن کو. اور ایک فرشتوں کو خود یاد ہے. حافظتھا رسولو، مولا نے فرمایا حافظتھا رسولو کا کیا مطلب؟ یعنی کرامن کاتبین کو یاد ہے آپ کے تمام اعمال، آپ کے تمام ایکشن، آپ کی تمام حرکتیں، سب کچھ ان کو یاد ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں لکانا قلیلا فیما ارجو لکم من ثواب واخاف علیکم من عقاب. مولا نے بڑا افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں تو یعنی چاہے جتنا بھی آپ کا عمل ہو، میں تو ثواب چاہتا ہوں، یعنی تمہیں جزا ملے اپنی نیکیوں کی. بڑھو خدا کی طرف، چھوڑ دو مال کو، چھوڑ دو اولاد کو، اولاد کے پیچھے بھاگ رہے ہو، مال کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جبکہ تمہیں پتا ہے یہ فرشتے سب ان کے پاس ریکارڈ ہے ہر چیز. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی ناظرین، تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے. ابھی انشاءاللہ دوبارہ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو خطبہ نمبر 52 پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. مولانا امیر المومنین کا کلام امام، اور امام الکلام یعنی جو ائمہ کا کلام ہے وہ کلاموں کا امام کہا جاتا ہے. تو کلام ائمہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، امام کے خطبات. اور جس طرح سے قبلہ نے ابھی فرمایا کہ بہت ساری چیزیں جس کی طرف انسان کی دلی رغبت ہوتی ہے، اور اس میں اس طرح سے الجھا ہوا ہوتا ہے کہ پھر آخر موت سے ہی جو ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے. طرف جی قبلہ ہمارے ساتھ ہیں. بسم اللہ قبلہ، جہاں سے رکی تھی بات کنٹینیو فرمائیں. تو مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یعنی جو عقاب ہونے والا ہے، جو سزا ہے برے اعمال کی، اس کے بارے میں مجھے خوف ہو رہا ہے تمہارے بارے میں. کیونکہ ہر ایکٹیویٹی کو، ہر عمل کو، ہر ایکشن کو، ہر فعل کو یہ کرامن کاتبین یاد بھی کیے ہوئے ہیں اور لکھے بھی ہوئے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں واللہ لو ان ما ست قلوبکم ان میاسن، خدا کی قسم اگر تمہارے دل بالکل پگھل جائیں، وسالت عیونکم، اور تمہاری آنکھیں، من رغبت الیہ، اور تمہاری آنکھیں خون بہانے لگیں، اللہ اکبر، من رغبت الیہ ورہبت منہ دمن ثم
عمرتم فی الدنیا مت دنیا باقیہ. مولا فرماتے ہیں اگر تمہاری آنکھیں آگ بہانے لگیں، تمہاری آنکھیں خون بہانے لگیں، اور پھر رہتے دنیا تک کسی حالت میں جیتے بھی رہو تم، یعنی جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو موسی صاحب، مولا یہ فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو تم، اگر اس دنیا میں تم جیتے بھی رہو، تمہاری عمر لمبی بھی ہو، جیتے بھی رہو، تو بھی تمہارے اعمال اگر تم نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی ہو، اس کی نعمات عظیم کی بخشش اور ایمان کی طرف رہنمائی کا بدلہ نہیں اتار سکتے. 5000 سال بھی تم جیو، مولا فرماتے مت دنیا، دنیا کیا ہے؟ مت دنیا باقیہ. ما جزت اعمالکم ولو لم تبقوا شیئا من جہدکم انعمہ علیکم الادامہ وہداہ ایاکم للایمان. مولا فرماتے جتنی نعمتیں اس نے برسائی ہیں تمہارے اوپر، جتنے نعمات فراوانی تمہیں دی ہے اس نے، مسلسل نعمات کا تسلسل تمہارے وجود میں باقی ہے. میں مولا کے کلام کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، یعنی جتنا تمہارے وجود میں نعمات کا تسلسل باقی ہے مکمل. اللہ اکبر. جی ناظرین، پھر ایک مرتبہ جی قبلہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی ناظرین تھوڑی سی جی جی قبلہ ناظرین بہت معذرت خواہ ہیں لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے، کیونکہ قبلہ اس وقت دمشق سوریہ کے اندر موجود ہیں، اور جو ہے وہ انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ اس وقت تھوڑی سی پرابلم کر رہا ہے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے صدائے امام علی نہج البلاغہ، اس میں جو مولا امیر المومنین کے خطبوں کا کلام ہے، اس کا جو ہے وہ اصل متن جو عربی کلام ہے وہ بھی پیش کیا جائے، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا جائے، اس کی تفسیر بھی پیش کی جائے، اس کو کھول کھول کر بیان کیا جائے، اس کو بہت ہی سادہ اور آسان الفاظ کے ساتھ آپ کے ذہن عالیہ تک منتقل کر سکیں، اپنے جو جوان ہیں ان تک کلام امام علی کی جو اس کے اندر جو ساری حکمتیں ہیں وہ جو ہے وہ اذہانوں تک منتقل کی جا سکے. کہ مولا امیر المومنین جو دنیا کی بے رغبتی ہے، دنیا کے فنا ہو جانے کا کلام ہے، اس کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایک سب چمک دھمک اور ایک دھوکہ ہے. اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے قبلہ اس کو بھی اور مزید جو ہے وہ ہمارا رابطہ قبلہ سے بحال ہو جاتا ہے تو کھول کے اس پر ہم مزید سوال بھی کریں گے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان اپنے بچوں کو چھوڑ دے یا جو ہے وہ دنیا سے بالکل لا تعلق ہو کر کسی دور دراز جنگلات میں جا کر بیٹھ جائے. مقصد چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر بیلنس کے ساتھ دنیا سے اتنا ہمیں لینا ہے جس میں ہمارا گزر ہو سکے، اور ہم نے اتنا اپنے ساتھ رکھنا ہے جس کا ہم جواب دے سکتے ہوں. کیونکہ انسان کے حوث کے اوپر تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہاں پر جس طرح سے بھی قبلہ نے کہا کہ اگر 5000 سال بھی انسان زندگی کرتا ہے اور اس میں نیک اعمال کرتا ہے اور آگے جاتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ اس کو ان تمام چیزوں کا جو اس نے یہاں استعمال کی اس کا جواب دینا پڑے گا. تو یقیناً اتنا استعمال کرے جتنی انسان کو اشد ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اس کے بعد جو ہے وہ تمام چیزیں بعض جگہوں پر اسراف میں آ جاتی ہیں، اور اسراف جو ہے وہ بہت ہی مہلک ہے اور گناہ ہے. تو تھوڑی سی اب اسراف کے اوپر بھی قبلہ سے سوال کریں گے. اگر ہمارا رابطہ قبلہ کے ساتھ بحال ہو جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کو مزید کھولیں گے، کیونکہ اس کے اندر جس طرح سے اولاد کا ذکر ہوا اور اس کے علاوہ دنیا کی بے رغبتی کا ذکر ہوا. یقیناً دنیا فنا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی چیز کو دوام جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. جو آج جوان ہے وہ کل بوڑھا ہو جانے والا ہے، اور جو بچہ ہے وہ جوان ہونے والا ہے. اسی طرح یہ سارا معاملہ ہے، جو صحت مند ہے اس کو بیمار ہو جانا ہے. جو ہر چیز آپ کے نگاہوں کے سامنے. قبلہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بسم اللہ کنٹینیو فرمائیں. تو خطبہ نمبر 52 مکمل ہوا، جس میں مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس میں تم کو بہت طولانی عمر بھی دے دی جائے تو تم اس کی نعمات کا بدلہ نہیں اتار سکتے ہو. لہٰذا اس دنیا سے بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ. تھوڑا سا اس پہ کچھ سوال کرنا چاہوں گا. جس طرح سے مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ بچوں کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے، تو اس کو تھوڑا سا قبلہ اس کو تھوڑا سا اور کھول کے بیان کر دیں کہ اس سے کوئی لوگ یہ مطلب نہ لے جائیں کہ بچوں کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے. اس میں مولا جس طرح سے اس میں
یعنی اسراف شامل نہ ہو اس میں، جو ہے وہ ان بچوں کی خاطر انسان مال حرام اکٹھا کرنے میں نہ لگ جائے. ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا کھول کے اور بیان کر دیجئے تاکہ پھر ہم آگے بڑھ جزاکم جائیں. اللہ، جزاکم اللہ. یقیناً جو مولا کا عظیم کلام ہے کہ خرجتم الی اللہ من الاموال والاولاد، یعنی اموال اور اولاد سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لو. اس سے غرض یہ ہے کہ تم خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو زیادہ لے کر آؤ. ظاہر ہے کہ اولاد کی تربیت واجب ہے، اور اولاد کو تعلیم دینا بھی ضروری ہے، واجب ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ تعلیم، وہ علم جس کی اسے ضرورت ہے، اس کی تعلیم دینا بہت زیادہ ضروری ہے. تربیت ایک الگ مسئلہ ہے. اور اموال کا جہاں تک سلسلہ ہے، وہ حصول اموال پر کوئی پابندی نہیں. گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے کہ انسان بس اموال، بس اموال، اولاد بس اولاد، یعنی اولاد کے لیے انسان یہ نہ سوچے کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے اور کس جگہ سے آ رہا ہے، اس کا مصدر کیا ہے، اس کا مخزن کیا ہے، اور بس مال جمع کرتا رہے. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. آپ کسی سے سوال کریں کیا ہے، میں یہ اولاد کے لیے کر رہا ہوں. اولاد کی تربیت اور اولاد کو آپ علم دیجئے. مور امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اولاد کو زیادہ سے زیادہ علم دیجئے. اور اگر صرف اولاد کی محبت میں اگر انسان اپنی آخرت کو کھو رہا ہے، یا مال کی محبت میں آخرت کو کھو رہا ہے، اس مسئلے کو مولا نے اہم طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اموال اس حد تک بہتر ہے جو دین کے کام آ جائے. اموال جناب خدیجہ کا دین کے کام آیا ہے. اموال اگر آپ کما رہے ہیں اور دین کے لیے کما رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. خود کے لیے، خلق کے لیے، خدمت خلق کے لیے، مخلوقین کے لیے اگر آپ کا اموال کام آ رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اموال جمع کرنا، اس پر جو ہے اس کی سرزنش کی گئی ہے. یعنی اگر مال کمانے کی سرزنش نہیں ہے، مال کمانے کو برا نہیں کہا گیا، خوب مال کمائیے حلال راستے سے، لیکن جمع آوری کے لیے جو ہے بڑی تنبیہ کی گئی ہے کہ مال جمع کر کے نہ مریے. رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نے یہ ارشاد کیا تھا کہ میرے پاس جو خزائن ہے، کھجوروں کا بہت بڑا گودان ہے، میرے انتقال کے بعد نبیوں کے سلطان اور سردار سے یہ کہیے گا کہ اس کھجور کو، ان تمام کھجوروں کے گودام کو رائے خدا میں بانٹ دیں گے. رسول اللہ نے ان تمام کھجوروں کے گودام کو لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور جب ساری کھجوریں بٹ گئیں، تقسیم ہو گئیں، پورا کا پورا گودام خالی ہو گیا، تو اس وقت ایک کھجور جب بچی تو نبیوں کے سلطان اور سردار نے اس کھجور کو اپنے دستے مبارک میں لیا، اور لینے کے بعد ایک آہ سرد بھری، اور اس کے بعد کا کاش کیا ہے، کاش مرنے والا اپنی زندگی میں ایک کھجور ہی راہ خدا میں خرچ کر دیتا تو تمام گودام کو مرنے کے بعد تقسیم کرنے سے بہتر تھا. یعنی زندگی بھر وہ جمع کرتا رہا اور اپنی زندگی میں اس نے خرچ نہیں کیا، مرنے کے بعد جو ہے سارا کا سارا ذخیرہ اور ذخائر اور خزائن راہ خدا میں خرچ کر دیا اس نے. تو نبیوں کے سلطان نے کیا ارشاد فرمایا کہ پورا کا پورا یہ خزانہ اور خزائن اور یہ پورا ذخیرہ جو اس نے مرنے کے بعد تقسیم کیا، زندگی میں ایک کھجور راہ خدا میں دے دیتا تو وہ بہتر تھا اس خزانے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعوری جو ہے وہ محبوب نہیں ہے عند اللہ. بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے ان کا انتقال ہو گیا، ان کے پاس دولت بہت چھوڑ کے گئے ہیں، ان کے لیے یہ کر لیں وہ کر لیں. ارے تو دنیا میں جب تک زندہ ہیں تو خود کیوں نہیں کام کرتے؟ جب تک آپ زندہ اور سلامت ہیں اپنے ہاتھوں سے کار خیر کیجیے، اپنے ہاتھوں سے غربا، مساکین، ابن سبیل، یتامہ، شہداء، اوائل کی آپ خود مدد کیجیے، خود کار خیر کیجیے. بچوں کے ایجوکیشن پہ آپ کام کریں. کتنے ایسے بچے ہیں جن کے پاس ایجوکیشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ ان کو اسپانسر کریں، آپ ان کو پڑھائیں، یتیم پروری کریں. تو زندگی میں کریں. اموال سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ حب اموال میں نہ ڈوب جائیے. اموال یعنی مال کی محبت میں نہ ڈوب جائیے. اگر آپ مال کے عشق میں ہیں تو مال آپ خرچ ہی نہیں کریں گے، مال آپ خرچ ہی نہیں کریں گے. اور بیٹے کی محبت میں اگر آپ بالکل ڈوب گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ بیٹے کے لیے آپ نہ جانے کیا کریں گے. پھر آپ یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ مصدر اور مخزن کیا ہے، کہاں سے مال لا رہے ہیں بیٹے کے لیے. تو یہاں پر مولا نے یہی بیدار کیا ہے کہ ایک حد تک آپ رہیں، اس حد سے آگے نہ بڑھیں کہ آپ کے اوپر
دنیا کا نشہ طاری ہو جائے، آپ کے اوپر مال کا نشہ طاری ہو جائے. جیسے مولا امام زین العابدین نے کہا کہ خمسۃ لا تصاحبہم ولا ترافقہم ولا تحادثہم، 5 طرح کے لوگوں سے دوستی مت کرو، ان سے ملو چلو مت، ان کے قریب مت آؤ. پہلا شخص مولا کون ہے؟ فرماتے ہیں الفاجر، جو علی الاعلان گناہ کرتا اس سے دور رہو، اس سے دوستی مت کرو. جلدی سے 1 منٹ میں یہ بات بتا دوں میں، ان سے دور رہو. کون؟ جو اللہ گناہ تعالیٰ علی الاعلان کرتے ہیں ان کو فاجر کہتے ہیں. دوسرا شخص مولا کون ہے؟ الکذاب، کذاب اسے کہتے ہیں جو جھوٹ زیادہ بولے سچ کم بولے، اس کو کہتے ہیں عربی میں کذاب. اور کاذب اسے کہتے ہیں جو سچ زیادہ بولے کبھی جھوٹ بول دے، وہ ہے کاذب، یعنی جھوٹ بولنے والا. کذاب سے دور رہو، فاجر اور فاسق سے دور رہو. تیسرا شخص کون ہے مولا؟ البخیل، کنجوس سے دور رہیں. کنجوس سے دوستی نہ کہ جی ہاں، کنجوس سے دوستی مت کرو، کنجوس سے دوری بنا کے رکھو، اور کنجوس کے ساتھ سفر تک نہ کرو. چوتھا شخص مولا کون ہے؟ قاطع و رحمن، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ بھی نہ رہو. غور فرمایا آپ نے؟ تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بخیل کے کیوں منع کیا؟ چونکہ بخیل جو مال کو جمع کرتا ہے خرچ نہیں کرتا ہے. بخیل مال کو جمع کرتا ہے، وہ خرچ نہیں کرتا. یہی بات مولا کہنا چاہتے ہیں کہ اموال سے، اولاد سے جو ہے بہت زیادہ عشق نہ کرو، ورنہ بیٹی کی محبت، بچوں کی محبت اور مال کی محبت تمہیں خدا سے دور کر دے گی. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے خطبہ نمبر 52 کا جو ہے وہ ناظرین اختتام ہوا، اور اب ہم تیزی کے ساتھ بڑھیں گے خطبہ نمبر 53 کے اوپر، خطبہ نمبر 53 کے اوپر عید قربان اور قربان کے متعلق، یعنی قربانی کے متعلق مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس میں گفتگو فرمائی ہے. قبلہ اس کا بھی اصل متن، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان فرمائیں. اس خطبے میں، خطبہ 53 میں ناظرین، مولا کائنات، علی کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات اور نور کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قربان کا جو جانور ہے نا، جو گوسفند ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے. یہ مولا نے اپنے لفظوں میں بہترین بتایا ہے، لہذا آپ اسے سمجھ لیں تاکہ آئندہ آپ کو یہ بات واضح رہے کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. مولا فرماتے ہیں وَمِن تَمَامِ الْأَضْحِيَةِ اسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا وَسَلَامَةُ عَيْنِهَا. مولا فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا مکمل ہونا یہ ہے کہ کیا مولا؟ کہ اس کے کان اٹھے ہوئے ہوں. استشراف اذنہا، اس کے کان اٹھے ہوئے ہوں، جھکے ہوئے کان نہ ہوں. وسلامت عینہا، اور وہ اس کی عین، اس کی آنکھیں سلامت ہوں. یعنی جس کو آپ کہہ لیجئے ایک آنکھ سے نابینا نہ ہو، یا ایک آنکھ اس کی خراب نہ ہو. کیا کہا؟ کان کھڑے ہوئے ہوں اور آنکھ سلامت ہو. یہ 2 امپورٹنٹ بات، یعنی اس کے کان اٹھے ہوئے ہوں اور اس کی آنکھیں صحیح و سالم ہوں. فَإِذَا سَلِمَتِ الْأُذُنُ وَالْعَيْنُ سَلِمَتِ الْأَضْحِيَةُ وَتَمَّتْ. اگر اس کی کان اور اس کے کان اور اس کی آنکھ اگر سلامت ہو، اس میں کوئی عیب نہ پایا جائے. ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ یہ سوال بہت ہوتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ جانور جو ذبح کرنے کے لیے، قربانی کے لیے آپ لیتے ہیں، اگر اس کے کان اور اس کی آنکھ صحیح ہو تو جو ہے تو پھر یہ قربانی کا جانور بالکل صحیح ہے. اور فرمائے موسی صاحب کیا شرط لگائی مولا نے؟ آنکھ اور کان 2 چیزیں سلامت ہوں. اب آگے بڑھ کے کہا، کیونکہ یہ بہت ڈسکشن ہوتا ہے کہ اس کی سینگ ٹیڑھی ہے، اس کا پیر ٹھیک نہیں ہے، تو کیا قربانی صحیح؟ اب آگے مولا کہتے ہیں وَلَوْ كَانَتْ أَضْبَاءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَهَا إِلَى الْمَنْسَكِ. مولا فرماتے ہیں اس کی آنکھ اور اس کے کان اگر سالم ہیں، ٹھیک ہے، درست ہیں، اگرچہ اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، نو پرابلم. اگرچہ اس کے
سینگ ٹوٹے ہوئے تب بھی اس پر قربانی ہو جائے گی؟ ناظرین یہ بہت سوال ہوتا ہے، مولانا وہ میں نے لیا گھر میں آیا اس کی سینگ ٹوٹ گئی، کیا اس کی قربانی؟ یس، پہلے سے ٹوٹی ہوئی بعد میں ٹوٹ جائے نو پرابلم۔ مولا فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَتْ أَضْبَاءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَهَا إِلَى الْمَنْسَكِ، مولا فرماتے ہیں اگرچہ اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں اور ذبح کی جگہ تک اپنے پیر کو گھسیٹ کر پہنچے تب بھی اس جانور کی قربانی صحیح ہے، درست۔ یہ مولا فرمانا چاہتے ہیں۔ منسک سے مراد جو ہے وہ مکان جہاں مذبح جس کو کہتے ہیں، جہاں پر قربانی گاہ، جہاں پر قربانی کے لیے آپ لے کے جاتے ہیں جانور کو، اگر وہ جانور اپنے پیر کو گھسیٹ کے جا رہا ہے اور اس کی سینگ بھی ٹوٹی ہوئی ہو تو کیا قربانی صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے۔ آنکھ اور کان کا سلامت ہونا یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ مولا نے ایک بہترین ایک میسج دے دیا، ایک پیغام دے دیا۔ اب اس میسج کو آپ یاد کر لیں اور اس کے بعد جب بھی قربانی کا وقت آئے تو دو چیزوں پر دھیان رکھیں، آنکھ اور اس کے کان، یہ دونوں اگر سلامت ہیں، لنگڑا رہا ہو تب بھی نو پرابلم، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ صحیح صحیح۔ خطبہ نمبر 54 کے اوپر تیزی سے جائیں گے۔ اس خطبے میں مولا نے قبلہ کیا فرمایا، اس کا اصل متن اور اس کی تفسیر اور ترجمہ بھی پیش فرما دیں۔ 54 نمبر۔ جزاکم اللہ۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھیں، ظاہر ہے کہ میں نے ابھی یہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ حالات کس طرح کے تھے، ابن سفیان نے کیا حالات پیدا کر دیے تھے مولا علی کے خلاف، اور بچوں کو کھلونے دینا، اور جب بچے اس سے مانوس ہو جاتے تھے تو بچوں سے ان کھلونوں کو چھین لیا جاتا تھا، اور جب بچے روتے تھے پوچھتے تھے ہمارے کھلے گیا تو ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے کھلونے علی نامی شخص لے کر گیا، یعنی نعوذ باللہ علی بن ابی طالب سے نفرت ڈالنے کے لیے کتنی کوشش اور کاوش کی گئی تھی۔ اب یہاں پر مولا کائنات، نور کائنات، علی کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ فَتَدَاكُوا عَلَى عَلَيَّ تَدَاكَ الْإِبْلِ الْحِيمِ يَوْمَ وِرْدِهَا۔ کیا مولا فرماتے ہیں وہ اس طرح بے تحاشا میری طرف لپکے، ہاں وہ بے تحاشا میرے اوپر اس طرح سے لپکے دوڑے جس طرح پانی پینے کے دن وہ اونٹ ایک دوسرے پر ٹوٹتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اونٹ کو جب پانی پینے کا موقع دیا جاتا ہے، یہ ناظرین سن لیں کہ اونٹ جو ہے ایک ایسا جانور ہے جو پانی کا ذخیرہ اپنے بطن میں کر لیتا ہے اور کافی دنوں تک اسے پانی پینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صحراؤں میں، رمل میں، جنگلوں میں چلتا رہے اور پانی اسے نہ بھی ملے تو اس کے پاس جو ذخیرہ ہوتا ہے اس پانی سے وہ استفادہ کر لیتا ہے۔ تو خدا کی یہ بڑی قدرت ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے وجود میں ذخیرے آپ کو رکھا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں وہ اس طرح بے تحاشا میری طرف لپکے جس طرح سے پانی پینے کے دن، یعنی جب پانی پینے کا وقت ہوتا ہے تمام کے تمام اونٹ پانی کی طرف کیسے لپکتے ہیں، ویسے مولا فرماتے ہیں وقد ارسلها راعیها، ایسے کہ جیسے کہ جنہیں ان کے ساربان نے پیروں کے بندھن کو کھول کر انہیں چھوڑ دیا ہو، یعنی اس طرح سے یہ لوگ لپکے ہیں جیسے اونٹ اس دن لپکتے ہیں جس دن ان کو پانی پینا ہوتا ہے اور ان کا ساربان ان کے پیر کے بندھن کو کھول دیتا ہے اور وہ پانی کی طرف دوڑتے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے کے لیے، اس طرح سے کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وہ خلیت مسانیہا حتی ظننت انہم قاتلیہ، اس طرح سے میرے اوپر یہ لوگ لپکے، اس طرح سے میرے اوپر یہ لوگ بڑھے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا یا تو مجھے یہ مار ڈالیں گے یا میرے سامنے ان میں سے کوئی کسی کا خون کر دے گا، ایسی حالت ہو گئی تھی۔ یعنی ایسے سچویشن کو کریٹ کر دیا گیا تھا، مجھے یہ گمان ہونے لگا تھا کہ مجھے مار ڈالیں گے۔ ایسے حالات کو ابن سفیان نے کریٹ کر دیا تھا۔ ناظرین، جالسین، مشارکین، مشترکین، غور کریں علی بن ابی طالب کے اس کلام کو اور بیان کو، غور کریں علی کائنات کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات، علی جنگ نہیں چاہتے،
ہر مرحلے میں علی روکتے تھے اپنے آپ کو، لیکن جنگ کو علی پر، مولا علیہ الصلوۃ والسلام پر جنگ کو مسلط کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد مولا فرماتے وَقَدْ قَلَّبْتُ هَذَا الْأَمْرَ بَطْنًا وَظَهْرًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا فرماتے میں نے اس امر کو اندر اور باہر سے الٹ پلٹ کر دیکھا، یعنی اس مسئلے کو الٹ پلٹ کر اندر اور باہر سے جب دیکھا تو مجھے جنگ کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آئی۔ ایسے حالات کریٹ کر دیے تو میں کیا کروں؟ ایسا لگتا تھا مجھے یہ مار ڈالیں گے، کوئی صورت، کوئی راستہ، کوئی طریقہ نظر نہیں آیا الا یہ کہ جنگ میں ان کے ساتھ کروں۔ وقت قلبت هذا الامر بطنا وظهرا فما وجدتنی یسعنی الا قتالهم۔ میرے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا۔ کیا راستہ؟ قتال کا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں او الجہود بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا میں ان باتوں سے انکار کر دوں، یا میں ان آیات سے انکار کر دوں، یا میں قرآن کی آیات کا انکار کر دوں، یا میں رسالت الہیہ کا انکار کر دوں جو سرکار لے کر آئے تھے۔ کیا کہنا چاہ رہے مولا کائنات؟ اس کا مطلب سازش اس انداز میں علی کی مخالفت صرف نہیں تھی، آیات الہیہ کی مخالفت ہو رہی تھی، پیغام الہی کی مخالفت ہو رہی تھی۔ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ نبی کے جانے کے بعد علی ابن ابی طالب اس پیغام نبوت کو چھوڑ دیں جس پیغام کو آگے بڑھانے کا حکم علی کو مل چکا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے پاس اب ایک ہی راستہ تھا، جنگ کروں یا میں انکار کر دوں۔ کس بات کا؟ یعنی نبیوں کے سلطان کے لائے ہوئے احکامات کا انکار کر دوں۔ فکانت معالجۃ القتال اهون علی من معالجۃ العقاب۔ مولا فرماتے ہیں لیکن آخرت کی سختیاں، اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے جنگ جھیلنے کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آیا، جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام کا یا تو انکار کر دو، یہ یہی چاہتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ فکانت معالجۃ القتال اهون علی من معالجۃ العقاب۔ مولا فرماتے ہیں لیکن آخرت کی سختیاں جھیلنے سے مجھے جنگ کی سختیاں جھیلنا بہتر نظر آیا۔ آخرت کی سختیاں جھیلنے سے بہتر مجھے، غور کیجئے گا، جنگ کی سختیاں جھیلنا بہتر نظر آیا۔ یعنی علی بن ابی طالب نے دنیا کو یہ پیغام دیا آخرت نگاہ میں رکھو، آخرت کی سختیوں کو جھیل نہیں پاؤ گے، یہاں کی مصیبت کو جھیل لو، آخرت کی سختیاں نہیں جھیل پاؤ گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَوْتَاتُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ مِن مَوْتَاتِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی تباہیوں سے دنیا کی موت میرے لیے آسان نظر آئی۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا شکنجہ، ایسے حالات، ایسے سچویشن کو کریٹ کیا گیا کہ یہ سب لپک رہے تھے میرے اوپر، اب کیا کروں؟ جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو مولا نے، ظاہر سی بات ہے کہ مولا یہ دنیا بشریت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ علی بن ابی طالب کے مسئلے میں کوئی نہ سوچے کہ علی بن ابی طالب نے جنگ صفین جا کے کہا، نہیں، آگے میں خود میں بیان کروں گا کہ مولا نے بڑی مہلت دی، بڑی کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، مگر پھر بھی باطل علی کے مقابلے میں آ گیا، ظلم علی کے مقابلے میں آ گیا، ابو سفیان کا بیٹا علی کے مقابلے میں آ گیا۔ جی، خطبہ نمبر 54 مکمل ہو گیا، اور خطبہ نمبر 55 پہ ہم جو ہے آگے بڑھیں گے۔ ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ ابھی موجود ہیں۔ خطبہ نمبر 55 جنگ صفین میں مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام نے جب جنگ کی اجازت میں دیر کی تو لشکر میں بے چینی پیدا ہوئی، بے چینی کا اظہار کیا انہوں نے۔ اس میں حکمت امام علی کیا تھی جنگ کو کی اجازت دینے میں، آپ کیوں توفق فرما رہے تھے؟ اس پہ روشنی ڈالتے قبلہ، اور اس کا اصل متن، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی ساتھ میں بیان کریں۔ خطبہ نمبر 55 بیان کرنے سے پہلے یہ بات ضرور عرض کر دوں کہ امام اور معصوم جنگ اپنے ارادے سے نہیں تھے، مشیت الہی کے اعتبار سے، اور حکم مشیت جب ہو، حکم الہی جب ہو، مشیت الہیہ جب ہو تو وہ جنگ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ابن ابی طالب
کا جب دل چاہے جنگ کر لیں اور جب جی چاہے تو جنگ روک دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو معصوم کی جو زندگی کا زبدہ ہوتا ہے وہ ارادہ الہیہ کے سائے میں ہوتا ہے، مشیت الہیہ کے سائے میں معصوم زندگی گزارتا ہے، یعنی اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ مشیت کے دائرے میں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے عمر ابن عبدود نے جب گستاخی کی تھی اور لعاب کو اپنے دہن سے نکال کے علی بن ابی طالب کی طرف پھینکا تھا اور مولا اس کے اوپر مسلط تھے اور اس کے سینے سے اتر آئے اور تھوڑی دیر تک مشی کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت اور ایک لمحہ اور ایک زمان گزرا، پھر علی اس کے سینے پر، تو کسی نے پوچھا کہ اتنے بڑے دشمن پر، اتنے بڑے مجرم پر غالب آنے کے بعد آپ نے اسے چھوڑ کیوں دیا؟ تو چونکہ اس نے گستاخی کی تھی، اور اگر علی بن ابی طالب اسی وقت جو ہے وہ اس کی گردن کو قطع کر دیتے تو اس میں کیا ہوتا کہ معاملہ یہ تھا کہ پھر وہاں پر جذبات کی روانی میں تلوار چل جائے اگر کہیں، تو یہ غیر معصوم کا کام ہوتا ہے۔ معصوم نہ جذبات کا غلام ہوتا ہے اور معصوم نہ غصے کے مطابق عمل کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ معصوم، یہ یاد رکھے ناظرین کہ اگر معصوم کو غصہ آ گیا تو ایسا نہیں کہ غصے کی وجہ سے یہ عمل معصوم نہیں کرنا، نہیں، کبھی نہیں۔ معصوم مشیت الہی کے مطابق چلتا ہے اور معصوم کا ہر عمل ارادہ الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ علی اس کے سینے سے اترے تو یہ بھی مشیت الہی تھی، اور دوبارہ اس کے سینے پر گئے تو یہ بھی مشیت الہی تھی، یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ اس نے گستاخی کی لہٰذا علی غصے میں آ جائیں، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں۔ ہم اور آپ ہوں اور ہمارے ساتھ کوئی گستاخی کر دے تو ہم صرف سوچیں گے کہ اس پر جتنا ہو سکے اس پر حملہ کر دیں، نہیں، جتنا ارادہ الہیہ ہو، جتنی مشیت ہوگی اتنا ہی علی کام کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ جب جنگ صفین میں مولائے کائنات علی بن ابی طالب کائنات کے امام، آپ سوچیں کہ نصیر کائنات، ناصر کائنات اور بصیر کائنات، بصارت کائنات، جلال کائنات، حماس کائنات، نور کائنات، مولائے کائنات کے جس کے ایک لفظ پر دنیا عقل و خرد آج بھی ریسرچ کرتی ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مفکر، مدبر، مؤلف، مدرس یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی کا ایک بھی عمل حکمت سے خالی ہو یا علی کا ایک بھی کلام حکمت سے، وزڈم سے خالی ہو۔ ہر مدبر، ہر مفسر، ہر معلم، ہر فکر کرنے والا یہ بات ضرور لکھتا ہے کہ علی کے ہر کلام میں حکمتیں پوشیدہ ہیں، وزڈم پوشیدہ ہے۔ مولائے نے جب تاخیر کی اور مولا کے لشکر میں چاہنے والوں کی بے چینی بڑھ گئی کہ مولا یہ تو اس نے ایسے حالات کی کریٹ کر رکھے ہیں اور آپ جنگ کی اجازت نہیں دے رہے، اتنا وقت ہو گیا، اتنا ہم انتظار کر چکے ہیں، اور کیا بات ہے، کیا بات ہے مولا، اس نے وغیرہ کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ اب یہاں پر میں ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ علی بن ابی طالب کی حکمت کو سمجھیں، یعنی علی بن ابی طالب جنگ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اب اس وقت مولا نے ارشاد فرمایا کہ وما قولک اما قولکم اکل ذالک کراہیت الموت، تم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پس و پیش کیا اس لیے کہ میں موت سے ناخوش یا موت کو ناخوش جانتا ہوں یا موت مجھے پسند نہیں ہے؟ یعنی تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ جو میں تاخیر کر رہا ہوں موت کے خوف سے تاخیر نہیں ہے، پھر مولا کیا ہے؟ اب اس کے بعد مولا نے ایک مرتبہ تلوار کی قبضے پر ہاتھ رکھا اور جلال کائنات نے، امیر کائنات نے کہا فواللہ، خدا کی قسم، ما قبالی دخلت الی الموت او خرج الموت الی، خدا کی قسم مجھے ذرا پرواہ نہیں ہے کہ موت کی طرف بڑھوں یا موت میری طرف بڑھے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، یا دوسرے لفظوں میں موت کی طرف بڑھوں یا موت میرے اوپر آن پڑے۔ علی بن ابی طالب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، علی موت سے نہیں گھبراتے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا قَوْلُكُمْ، لیکن جو آپ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں شکن فی اہل الشام فواللہ،
ما دفعت الحرب یوما الا وانا اطمع ان تلحق بی طائفۃ فتہدی بی. اب مولا نے جو ریزن بیان کیا نا موسی صاحب، علی موسی صاحب، یہ پورے یونیورس کو سننا چاہیے، پورے جہان بشریت کو، مسلم غیر مسلم سب کو سننا چاہیے. مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کیا مولا فرماتے ہیں کہ اس طرح تم لوگوں کا یہ کہنا کہ مجھے اہل شام سے جہاد کرنے کے جواز میں کچھ شبہ ہے، تو خدا کی قسم، اب مولا کا جو امپورٹنٹ جملہ کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے جنگ کو ایک دن کے لیے بھی ملتوی نہیں کیا، مگر اس خیال سے، کس خیال سے مولا، کہ ان میں سے شاید کوئی گروہ مجھ سے آ کر مل جائے اور میری وجہ سے ہدایت پا جائے. اللہ اکبر. اگر میں جنگ میں تاخیر کر رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ شاید اس میں سے، یعنی مہلت دے رہا ہوں کہ شاید اس میں سے کوئی گروہ نکل کر میری طرف آ جائے اور مجھ سے وہ ہدایت پا جائے، اس لیے میں تاخیر کر رہا ہوں. اور جان بچانا چاہتے ہیں، لوگوں کی جان بچانا چاہتے ہیں کہ مسلمین کا آپس میں قتل عام نہ ہو. حالانکہ گروہ شام کا مقصد ہی اسلام کو سبوتاش کرنا تھا، اس میں گروہ بندی کرنا، مسلمان کو مسلمان سے لڑا کے قتل کرانا. مولا امیر یقیناً کم سے کم خون بہے. امام کا مقصد ہوتا ہے ہدایت کرنا. امام قتل کے لیے نہیں آتا، امام جنگ کے لیے نہیں آتا ہے. امام اس لیے نہیں آتا کہ وہ آئے جنگ کرے اور قتل کے، نہیں، امام کا مقصد ہدایت کرنا ہے. مولا نے کیا ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایسے حالات کو کریٹ کر دیے. اب میں جو تاخیر کر رہا ہوں، میں بچانا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی گروہ نکلے اور نکل کر آئے اور مجھ سے ہدایت پالے اور میری نورانی روشنی میں اسے ہدایت مل جائے. وَتَعْشَوْا إِلَى ضَوْئِي، اس کے بعد کہا کہ وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَقْتُلَهَا عَلَى ضَلَالِهَا وَإِنْ كَانَتْ تَبُوءُ بِآثَامِهَا. مولا فرماتے ہیں کہ میری روشنی کو بھی وہ دیکھ لے. اللہ اکبر. میں جو تاخیر کر رہا ہوں، علی موسوی صاحب، علی بن ابی طالب جہان بشریت کو یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ جو تاخیر کر رہا ہوں اس لیے کہ کوئی گروہ اس میں سے نکلے اور مجھ سے ہدایت پالے اور میری روشنی کو بھی دیکھ لے. ابن سفیان کے اندھیرے پن کو اس نے دیکھا ہے، روشنی بھی دیکھ لے. میری روشنی کو دیکھ لے. آئے میرے لشکر کی طرف، میری روشنی کو دیکھ لے. اب تک وہ ابن سفیان کے اندھیرے پن میں تھا، آئے اور آ کر میری روشنی کو دیکھ لے. یہ علی کہہ رہے ہیں، یہ قلبی عباس کا فقرہ اور جملہ نہیں ہے، یہ مولائے کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ میں تاخیر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس طرف سے کوئی نکلے اور کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی طائفہ نکلے اور آ کر ہدایت پالے اور میری روشنی کو دیکھ لے، اس لیے کہ وہاں گمراہی میں ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ میری روشنی کو دیکھ لے، اور مجھے یہ چیز گمراہی کی حالت میں انہیں قتل کر دینے سے کہیں زیادہ پسند ہے. گمراہی کی حالت میں ان کو قتل کر دینے سے زیادہ پسند ہے کہ وہ میری طرف آئیں اور میں ان کو ہدایت دوں اور وہ میری روشنی کو دیکھیں. اب تک وہ اندھیرے پن میں زندگی گزار رہے ہیں. دشمن حربی پر بھی، جو دشمن حربی ہے اس پر بھی کتنے مہربان ہیں مولا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جزاکم اللہ. مولا یہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں آئے ہدایت لیں اور میری روشنی کو دیکھیں. مولا فرماتے ہیں گمراہی میں ہے وہ سب. اس کا مطلب جو لشکر ابن سفیان، لشکر معاویہ میں جو سب کے ساتھ ہے، جب رئیس لشکر گمراہ ہے تو سارا کا سارا لشکر گمراہ. مولا فرماتے ہیں گمراہی میں قتل کر دینے سے بہتر یہ ہے کہ میں یہ انتظار کر رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی شخص آئے، کوئی گروہ آئے اور ہدایت پالے اور میری روشنی کو دیکھ لے. اس کے بعد مولا فرماتے اگرچہ اپنے گناہوں کے ذمہ دار بہرحال یہ خود ہوں گے، یعنی یہ افراد جنہوں نے گناہ کیا ہے یہ اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہوں گے. یعنی مولا نے اس خطبے میں پوری جہان بشریت کو بیدار کیا اور یہ کہا کہ علی کا منشا ہدایت ہے. علی کا منشا قتل کرنا نہیں ہے کہ قتل کر کے کوانٹٹی بڑھا لیں، کتنے گمراہ لوگوں کو مارتے. یہی تو مولا اپنی زبان سے کہنا چاہتے ہیں کہ گمراہ لوگوں کو قتل کرنے میں علی کو کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے.
ہدایت دینے میں، ہدایت دینا میرے لیے زیادہ بہتر ہے، میں ہدایت کی رعایا ہوں، کیونکہ وہ گمراہی میں مبتلا ہیں ابن سفیان کے ساتھ۔ اب میں زبدتاً یہ 2 منٹ میں بات کہہ کے اجازت چاہوں گا۔ یاد رکھیں علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو مولا نے جو ایک کلام ارشاد فرمایا نہج بلاغہ کی زینت بنے ہوئے کلام اولا فرماتے ہیں خالق الناس مخالطۃ ان اشتم فی حنو الیکم و ان متم بکوا علیکم۔ مولا فرماتے ہیں اے دنیا کے لوگوں، جی مولا ایسی زندگی گزارو، کیسی گزاریں؟ ان اشتم فی حنو الیکم، جب تک زندہ رہو لوگ آپ کو تلاش کریں ملنے کے لیے، آپ سے ملنے کی خواہش کریں، ملنا چاہیں، مفید بنو، ضرر بخش نہ بنو، نیک بنو، مومن بنو، اچھے بنو، خدمت خلق کا مزاج رکھو، اتنے اچھے اور پرہیزگار بنو کہ حنو علیکم، لوگ آپ سے ملنے کی خواہش کریں۔ اور جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ آپ پر گریہ کریں کہ ایک مومن تھا، ایک شخص تھا جو اس دنیا سے چلا۔ اس معیار پر اگر زندگی گزار رہے ہو تو تم صحیح معنوں میں مومن ہو۔ خالط الناس مخالطتاً کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں میں مل جل کر زندگی گزارو۔ یہ مت سوچو کہ میں انجینئر ہوں تو میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں ڈاکٹر ہوں تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں ماسٹر ہوں تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ نہیں، آپ ڈاکٹر ہوں، ماسٹر ہوں، انجینئر ہوں، کوئی بھی ہو، خلق خدا کے ساتھ برابر میں بیٹھ جائیے۔ اسی لیے فرش حسین ایک واحد مرکز ہے جہاں پر ڈاکٹر بھی، ماسٹر بھی، سب کے سب ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بغل میں ماسٹر بیٹھا یا ڈاکٹر بیٹھا یا انجینئر بیٹھا یا فقیر بیٹھا یا امیر بیٹھا یا بادشاہ بیٹھا یا کلیکٹر بیٹھا، کچھ نہیں۔ سب کے سب زمین پر، خاک پر، فرش حسین پر، مجلس حسین میں بیٹھ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہاں پر اب نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی ماسٹر ہے، نہ کوئی انجینئر ہے، نہ کوئی کلیکٹر ہے، سب کے سب خاک پر بیٹھے ہوئے حسینی ہیں۔ تو یہ مزاج واقعاً در اہل بیت سے ملتا ہے کہ لشکر ابن سفیان نے فرات پر قبضہ کیا اور گھاٹ پر قبضہ کر کے پانی بند کر دیا کہ مسلمین پیاس کی تڑپ سے مر جائیں، مگر چند گھنٹے کے بعد جب علی والوں نے فرات پر قبضہ کر دیا تو پانی کو کھول دیا۔ آپ مزاج کا اندازہ لگا لیجیے کہ کہاں مزاج شیطانی ہے اور کہاں مزاج رحمانی ہے۔ آپ کہیں گے مزاج شیطانی اور رحمانی کیا ہے؟ شیطانی یہ ہے کہ خلق پر پانی بند کر دو۔ باپ نے فرات کا پانی شام میں بند کیا، بیٹے نے فرات کا پانی کربلا میں بند کیا۔ مزاج رحمانی کیا ہے؟ رحمانی مزاج یہ ہے کہ خدا دشمن کو بھی دیتا ہے، دوست کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی کھلاتا ہے، موسیٰ کو بھی کھلاتا ہے۔ یہ ہے مزاج رحمانی۔ موسیٰ کا دشمن فرعون تھا مگر پانی بند کیا اللہ نے؟ نہیں بند کیا۔ ہوا بند کی، رزق بند کیا، بھوکا مار دیتا؟ نہیں مارا۔ تو مزاج رحمانی جو رکھے وہی صحیح معنوں میں خدا کی طرف سے خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اور اخیراً بارگاہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں ہوں، اور آپ سب کے لیے اس بارگاہ میں بیٹھ کر دعا کر رہا ہوں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا آپ سب کو سلامت رکھیں، آپ کی دعائیں مستجاب ہوں، اور آپ سب تقرب کی منزل میں آ جائیں، اور آپ سب خدا سے قریب ہو جائیں، اور شہزادی آپ سب کی دعاؤں کو قبول کریں، اور آپ سب انشاءاللہ سیدہ سلام اللہ علیہا حضرت زینب بطلت کربلا کی خدمت میں تشریف لائیں۔ میں آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ صدا امام علی نہج البلاغہ کلام امام، اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ انشاءاللہ اسی آرزو کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اس حسرت کے ساتھ کہ پروردگار ہم نے اپنی زندگی کی آنکھ شعور جو ہے مولا امیر المومنین کی رکاب میں یہ آنکھ کھولی ہے، اور ہماری زندگی کا سورج بھی مولا امیر المومنین کی رکاب میں ہی ڈھل جائے، اور زندگی کی شام